दादा जान के पास दौलत की कमी ना थी, लिहाजा वालिद साहब की परवरिश बहुत लाड प्यार और नाज़ो नाम से हुई थी। जब इंसान पर कोई रोक टोक ना हो और पैसे की फरावानी भी हो तो वो मनफी कामों की तरफ मतवज्जा हो जाता है। अब्बा जान भी आवारगी की जानिब माइल हो गए। इसका हल दादी जान ने ये निकाला कि उनकी शादी अपनी भतीजी हाजरा से कर दी, लेकिन अब्बू जान को मेरी माँ अपने दामो उल्फत का असीर न बना सकी। उनकी बेएतदालियां शादी के बाद भी जारी रही। माँ सब्र शुक्र से अपने ससुर और सास के पास गांव में रहती थी, जबकि अब्बा जान शहर वाले बंगले में रंगीन मजाज दोस्तों की महफिलों में खुशखुरम रहते थे, जहाँ रक्स सुरूर की महफिलें होती और दौलत दोनों हाथों से लुटाई जाती। वालिद साहब का जब जी चाहता गांव आते और चंद दिन मेरी वालदा और दादी के पास रहकर फिर चले जाते। मेरे दादा जान इन्हें समझाते थे मगर वो किसी की नहीं सुनते थे। यूं ही दिन गुजरते गए और हम दोनों बहनें समझदार हो गईं। अब्बा जान जब भी घर आते मेरी माँ को यही ताना देते कि तुमने सिर्फ बेटियां ही पैदा की है, बेटा होता तो मैं तुम्हारी कदर करता और दोस्तों की महफिलें तर्क कर देता। माँ इनकी ये बात सुनकर चुप हो जाती, भला वो इस मामले में क्या कर सकती थी। ये तो कुदरत के बस में था और वो बेबस थी। फिर अल्लाह ताला ने माँ की खामोश इल्तिजा सुन ली और शादी के 15 बरस बाद बेटे से नवाज दिया। ये खुशी भी मेरे बाप को राही रास पर ना ला सकी, क्योंकि इन्हें अयाशी की लत पड़ चुकी थी। इन्हें दादी जान समझाती थी, लेकिन वो नसीहतों से और चढ़ जाते, फिर महीनों घर न आते। फिर दादा जान ने बेटे के बुरे अमाल से मायूस होकर नन्हे मुन्ने पोते यानी मेरे भाई काशान से दिल लगा लिया। वो कहा करते थे, मेरे मरने से पहले मैं अपनी सारी जायदाद पोते के नाम लिख जाऊंगा। मेरी जिंदगी में मेरा बेटा जिस कदर चाहे अयाशी कर ले। दादा जान कुछ अरसे बाद फौत हो गए। फौत होने से पहले वो आधी दौलत और जायदाद अपने पोते के नाम कर गए ताकि बेटा सारी जायदाद ना उड़ा सके। खुदा का करना ये कि दादा जान के फौत होने के बाद अब्बा जान को भी अपनी तबाही का एहसास हो गया और वो मुस्तकिल तौर पर गांव में रहने लगे, क्योंकि बीवी बच्चे भी अकेले हो गए थे और जमीनों से दूर रहकर जमींदार अपनी साख बरकरार नहीं रख सकता। फिर बज़ाहिर अब्बा जान ठीक हो गए थे। वो घर का पहले की निस्बत बहुत ख्याल रखते थे। माँ भी खुश थी कि शौहर परदेसी ना रहा बल्कि घर में रहता है। कई मसले ऐसे होते हैं कि शौहर मौजूद ना हो तो बीवी को बहुत परेशानी होती है। इन दिनों में 20 बरस की हो चुकी थी। काशान अभी छोटा था कि अचानक गांव में एक गलगला सा उठा। हमारी जमीन पर अली मोहम्मद नामी एक मजारे काम करता था। ये हमारा पुराना नमकखोर था। दादा जान भी इसकी इज्जत करते थे, क्योंकि इसके बाप ने मेरे परदादा की खिदमत में उम्र गुजार दी थी और ये लोग नस्ल दर नस्ल से हमारी जमीन पर मेहनत का बीज बोते आए हैं। मोहम्मद, जिसको हम सब अली बाबा कहते थे, हमारे घर के फर्द की तरह था। इससे हम खवातीन पर्दा ना करती थी। जब काम होता हमारे घर के अंदर आ सकता था। अली बाबा की एक बेटी शाहिदा थी, जो मेरी छोटी बहन की हम उम्र थी। वो बहुत खूबसूरत थी। कभी कभी इस वक्त हमारे घर आती थी जब मेरी वालदा काम से उसे बुलवाया करती थी काम करने। शाहिदा की माँ और फुप्पियाँ मुस्तकिल हमारे घर में आया करती थी। दादी और अम्मा इन्हें अपनी औलाद की तरह समझती थी। हम सोच भी ना सकते थे कि मेरे वालिद साहब ने ऐसी मजमूम हरकत सरजद हो जाएगी कि जिसमें गांव में खानदान की इज्जत और नामूस को बट्टा लग जाएगा। ना जाने कब मेरे वालिद साहब शाहिदा को पसंद करने लगे। बस इतना मालूम हुआ कि अली बाबा के घर आने जाने लगे हैं। वो पुराना नमकखोर पहले तो इस बात को अपनी इज्जत अफजाई समझता था। जब मालिक इतना बड़ा दौलतमंद होकर इस गरीब की कच्ची मिट्टी की चार दीवारी में आकर बैठता है, उसके घर के मसाइल में दिलचस्पी लेता है। लेकिन जब अब्बा जान ने शाहिदा पर नजरें मरकूज रखी तो सारा मामला समझ आ गया। टाइम उसकी ये मजाल ना थी कि वो मेरी दादी जान या मेरी अम्मी से आकर शिकायत करता, क्योंकि इस तरह अब्बा जान उससे निहायत बुरी तरह पेश आ सकते थे।
وہ اندر ہی اندر غیرت کے مارے گھٹنے لگا اور ساتھ ہی ساتھ وہ شاہدہ کے رشتے کے لیے بھی تگ و دو کرنے لگا تاکہ اس کو جلد سے جلد اپنے گھر کا کر دے۔ جو ہی اس نے شاہدہ کی شادی کرنے کا اعلان کیا، ابا جان نے اس کو سختی سے روک دیا، تم ہماری مرضی کے بغیر بیٹی کی شادی نہیں کر سکتے اور اس کی شادی ہم خود کریں گے۔ علی بابا مالک کا یہ حکم سن کر سٹ پٹا گیا۔ پھر اس نے بیٹی کی شادی کا ارادہ ملتوی کر دیا، کیونکہ مالک کا مقابلہ کرنے کی سخت اس میں نہ تھی۔ ٹائم اندر ہی اندر لاوا پکنے لگا۔ ابا جان نے بھی اس کے بعد شاہدہ کے ساتھ اس کے گھر والوں کی پرواہ کیے بغیر رسم راہ پڑھانی شروع کر دی۔ وہ شاہدہ کے لیے قیمتی تحائف، غیر ملکی پرفیوم، خوشبودار صابن اور ریشمی کپڑے لے جانے لگے۔ یہ تحائف وہ اس طرح جبرن دیتے کہ شاہدہ کی ماں کو ڈر کے مارے قبول کرنے پڑتے۔ شاہدہ ایک خوبصورت مگر غریب لڑکی تھی۔ وہ اور کیا چاہ سکتی تھی؟ اس کا آئیڈیل اس کے مالک جیسا ہی ہو سکتا تھا اور مالک خود اس پر مہربان تھا۔ اس کی ماں خوش تھی، صرف علی بابا ان حالات سے پریشان تھا۔ پھر شاہدہ اور اس کی ماں ابا جان کی عنایت پر خوش تھی۔ یہی وجہ تھی کہ جب علی بابا کو ابا جان دور کی زمینوں پر بیچتے تو ماں خود بیٹی کو ایسے مواقع فراہم کرتی کہ ابا جان اور شاہدہ اکٹھے رہ سکے۔ گناہ زیادہ دنوں تک نہ چھپا رہ سکتا، اس کا خامیازہ آخرکار بھگتنا پڑتا ہے۔ شاہدہ ان حالات میں امید سے ہو گئی تو علی بابا کی عزت پر بن آئی۔ وہ غریب ضرور تھا، لیکن کیا غریب کی عزت نہیں ہوتی؟ اور علی بابا روتا پیٹتا ابا جان کے پاس آیا۔ وہ گڑ گڑا کر بولا، مالک اب تم شاہدہ سے شادی کر لو ورنہ میں گاؤں میں کہیں منہ دکھانے کے قابل نہیں رہوں گا۔ ابا جان نے جواب دیا، پاؤں کی جوتی سر پر نہیں رکھی جا سکتی، البتہ اس مسئلے کا حل نکال لوں گا، تم فکر نہ کرو اور سو جاؤ، تمہیں واویلا کرنے کی ضرورت نہیں، ہم خود معاملے کو سنبھال لیں گے۔ علی بابا اب کس طرح چین کی نیند سو سکتا تھا؟ انہوں نے ابا جان سے کہا کہ شاہدہ سے نکاح کر دو ورنہ میں اسے مار ڈالوں گا۔ ابا جان یہی سمجھے کہ یہ غریب مزارے یوں ہی ڈرا رہا ہے۔ انہوں نے پاؤں سے جوتا اتار کر علی بابا کو کھینچ کر مارا اور کہا کہ بک بک بند کر اور جو تیرے ہی میں آتا ہے کر لے، لیکن اب دوبارہ یہ بکواس آ کر میرے سامنے مت دہرانا۔ دل ہی دل میں بدوائیں دیتا اور روتا علی بابا ابا جان کی بیٹھک سے نکلا۔ گھر جا کر اس نے سامان بیل گاڑی پر لادا اور کنبے کے سب لوگوں کو حکم دیا کہ چلو یہاں سے کوچ کرو، مالک کا ظلم اب حد سے زیادہ بڑھ چکا ہے، میں یہ نہیں سہ سکتا، کل میری دوسری بیٹی جوان ہوگی تب بھی یہی ہوگا، کیونکہ صاحب کی فطرت میں ڈسنا ہے تو وہ ڈسے گا ہی۔ راتوں رات علی بابا کا خاندان ہماری زمین چھوڑ کر چلا گیا۔ جب گاؤں کی حدود ختم ہونے لگی تو علی بابا اور اس کے بیٹے نے شاہدہ کو نہر میں ڈال کر اس سے نجات حاصل کر لی اور آگے کسی نامعلوم منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تیسرے روز شاہدہ کی پھولی ہوئی لاش پانی کے اوپر آ گئی تو اس راز پر سے پردہ اٹھا کہ شاہدہ کو بدنامی کے خوف سے بچانے کے لیے نہر میں ڈال دیا گیا۔ ابا جان نے علی بابا کے خلاف پرچہ کٹوا کر اس کو جیل بھجوا دیا۔ وہ روتا چلاتا رہا کہ اس قتل کا اصل مجرم خود یہی زمیندار ہے، لیکن اس کی کون سنتا، بھلا وہ میرے ابا جان سے کیسے ٹکر لے سکتا تھا؟ کہتے ہیں کہ مظلوم کی آہ خالی نہیں جاتی، تو یہ سچ ہی کہتے ہیں، کیونکہ اس واقعے کے 8 برس بعد ایک اور واقعہ پیش آیا جس نے اس بات کو ثابت کر دکھایا۔ ان دنوں میری عمر 28 برس ہو چکی تھی اور حمیدہ 26 سال کی تھی۔ اس کے باوجود ہم دونوں بہنوں کے ابھی تک رشتے نہ ہو سکے تھے اور ہم بن بیائی گھر بیٹھی تھی۔ ماں کو ہماری بہت فکر تھی۔ ابا جان نے بھی کوششیں کی، لیکن ہم پلہ خاندانوں میں میرے ابا جان کی بری شہرت کی وجہ سے ہمارے رشتے نہ ہو سکے۔ اپنے سے کم حیثیت لوگوں میں ہمیں بیاہنا ابا جان نے خود گوارا نہ کیا اور ہم دونوں بہنیں آہستہ آہستہ بڑھاپے کی طرف سفر کرنے لگی۔ ایک رات جب آسمان پر بادل چھائے ہوئے تھے، فضا میں کچھ گھٹن سی تھی، شاید اگست کا مہینہ تھا، گرمی کی وجہ سے نیند بھی نہیں آ رہی تھی۔
میں اور حمیدہ اپنے اپنے بستروں پر کروٹیں بدل رہی تھی. اسی وقت ابا جان کے قدموں کی آہٹ ہوئی. وہ آج گھر دیر سے آئے تھے. وہ جب رات گئے گھر آتے تو اتنے تھکے ہوئے ہوتے کہ آتے ہی بستر پر لیٹتے اور سو جاتے. اس وقت بھی حمیدہ نے یہی سمجھا کہ ابا جان سو چکے ہیں، باقی لوگ بھی سو رہے ہیں. جب اس کو یقین ہو گیا کہ سب سو چکے ہیں تو وہ اٹھ بیٹھی. میں اپنی آنکھوں پر دوپٹہ رکھے سو رہی تھی. میں نے اس سے کلام کرنا مناسب نہ سمجھا کیونکہ میں یہی سمجھ رہی تھی کہ وہ پانی پینے کو اٹھی ہے یا باتھ روم کی طرف جا رہی ہے. ہم سب صحن میں سو رہے تھے جبکہ ابا جان برآمدے میں لیٹے ہوئے تھے. حمیدہ کو برآمدے سے گزر کر باتھ روم میں جانا تھا مگر وہ ادھر نہیں گئی بلکہ صحن عبور کر کے آہستہ آہستہ قدموں سے بیرونی دروازے تک چلی گئی اور دروازے کی کنڈی کھول کر گھر سے نکل گئی. ابا جان شاید کچی نیند میں تھے. انہوں نے ایک یولے کو صحن پار کر کے گھر میں جاتے دیکھا تو پہلے وہ سمجھے کہ میرا بھائی باہر گیا ہے. کچھ دیر لیٹے اس کے واپس لوٹنے کا انتظار کرتے رہے لیکن جب آدھا گھنٹہ گزر گیا تو وہ خود کو روک نہ پائے. بستر سے اٹھ بیٹھے. انہوں نے بندوق کندھے پر اٹھائی جو وہ ہمیشہ اپنے سرہانے رکھ کر سوتے تھے. پھر صحن میں آ کر ہم سب کو دیکھا. میرا بھائی سو رہا تھا. ماں اور میں بھی اپنے بستر پر موجود تھے. صرف حمیدہ کا بستر خالی تھا. ٹارچ اٹھا کر وہ گھر سے باہر نکل گئے. وہ ٹارچ کی روشنی زمین پر ڈالتے جاتے تھے اور اس طرح حمیدہ کے پیروں کا تعاقب کرتے ہوئے گھر کے ساتھ بنی مسجد کے عقب میں پہنچ گئے جس کے قریب ہی کچھ دکانیں تھی. گاؤں میں کچے راستے ہوتے ہیں. جو بھی ان پر سے گزرتا ہے پاؤں کے نشان مٹی پر بنتے جاتے ہیں لہذا جانے والے کا فوراً تعاقب کیا جا سکتا ہے کہ وہ کس راستے سے گیا ہے. حمیدہ کے نقش قدم ابا جان کو مسجد کے اس طرف بنی ہوئی ایک دکان پر لے گئے. دکان بند تھی. ابا جان نے بند دکان کا در کھٹکھٹایا اور آواز دی کہ باہر نکلو ورنہ گولی چلا دوں گا. باپ کی آواز سن کر حمیدہ تھر تھرا گئی اور اس کی چیخ نکل گئی. ابا جان کا تو روب ہی اتنا تھا کہ سارا گاؤں کانپتا تھا. پھر دروازہ جب نہ کھلا تو بندوق کا بٹ مار کر دکان کی کھڑکی کو توڑ ڈالا اور کھڑکی سے اندر داخل ہو گئے. ٹارچ کی روشنی میں اب انہیں ایک کی بجائے دو خوفزدہ چہرے نظر آئے. ایک چہرہ حمیدہ کا تھا اور دوسرا اس نوجوان کا تھا جس کے باپ کی یہ دکان تھی. اپنی بیٹی کے ساتھ ایک اجنبی نوجوان کو دیکھ کر ان کی آنکھوں میں خون اتر آیا. تبھی ایک بھی لمحہ ضائع کیے بغیر دو فائر کر دیے. غشم زدن میں دو جسم زمین پر گر کر خاک و خون میں تڑپنے لگے. گولی کی آواز گھر تک سنائی دی. آواز سنتے ہی میں لرز گئی. ماں کو جگایا. بھائی بھی اٹھ بیٹھا. ہم سب حمیدہ کی خالی چارپائی دیکھ کر سمجھ گئے کہ گولی کی آواز کا کیا مقصد تھا. اب کسی کو کچھ کہنے سننے کی ضرورت نہ دی. جو ہو چکا تھا ہم سب پر آیا تھا. چند منٹ بعد جب ابا جان گھر لوٹے تو کسی نے ان کے چہرے کی طرف دیکھنے کی جرت نہ کی. ماں دوپٹے کا پلو منہ پہ رکھے چپکے چپکے رو رہی تھی اور ہم سب بے جان بتوں کی مانند ساکت بیٹھے تھے. ابا جان کی ٹوٹی ہوئی بھاری آواز بامشکل حلق سے نکلی. وہ میری ماں سے کہہ رہے تھے تم گھر کا خیال رکھنا، میں کھانے جا رہا ہوں. پھر وہ مڑ کر میرے بھائی سے کہنے لگے حمیدہ کی لاش ایک بدبخت کے ساتھ دکان کے اندر پڑی ہے. تم لاش کو کندھا نہ دینا اور نہ اس کا منہ دیکھنا. یہ کہہ کر وہ گھر سے نکل گئے. تھانے جا کر کسی نامعلوم دشمن کے خلاف انہوں نے رپورٹ لکھوائی اور پھر باقی زندگی مردوں سے بغتر گزار دی. کسی سے کلام کرتے تھے نہ کسی سے ملتے. قیدیوں کی طرح بس 24 گھنٹے اپنے کمرے میں بند رہتے تھے. یوں ہی ان کی عمر تمام ہو گئی. ہماری زندگی میں یہ اندوہناک واقعہ لکھا تھا جس میں وقوع پذیر ہونے کے بعد ہماری حویلی نے کبھی خوشیوں کا منہ نہ دیکھا. میں بن بیاہ یا دیر عمر میں بوڑھی ہو گئی اور بھائی دل برداشتہ ہو کر امریکہ جا بسا. ماں بیٹی کا غم دل میں دبائے سسک کر اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئی. اب تو ابا جان بھی اس دنیا میں نہ رہے.
میں آج زندگی کی آخری سرحدوں پر ہوں اور سوچتی ہوں کہ واقعی لوگ سچ کہتے ہیں کہ برائی کا انجام برا ہوتا ہے، تاہم ایک سوال ضرور میرے ذہن کو پریشان کرتا ہے کہ ماں باپ کی خطاؤں کی سزا آخر اولاد کو کیوں ملتی ہے؟